इसलिए अकबर को साथ में लाए। कादिर भाई शेर सुने हुसैन, इसलिए अकबर को साथ में लाए, नबी न हो तो शबीह नबी जरूरी है, नबी न हो तो शबीह नबी, इसलिए अकबर को साथ में लाए हुसैन, इसलिए अकबर को साथ में लाए, नबी न हो तो शबीह नबी जरूरी है, नबी न हो तो शबीह नबी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, मैं इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है दामन वक्त में। आरिफ साहब, ये जो यासिर अब्बास साहब का शिकला है, ये आपके फर्रुख साहब, ये दुबई में अपनी तहजीब के लिए जिस तरीके से काम किया इन लोगों ने, बड़ी शख्सियात हैं। आपको के बारे में जो दानिश्वरी है आपकी, जो आपकी स्कॉलरशिप है, मैं आप कभी नहीं कहता मेरा पार्लियामेंट है और आप इतनी बार मिनिस्टर रहे और ये कैबिनेट रहा, ये पोर्टफोलियो रहा, आपकी स्कॉलरशिप इन सब ओहदों से बहुत बड़ी है। कुरान करीम पे जो आपकी किताब अंग्रेज़ी ज़बान में है, नहजुल बलागा पे जो आपके पेपर्स हैं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे, बीबी खदीजा पे जो आपके पेपर्स हैं, जो आपकी किताबें हैं, वो सब पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। और आज करबला पे जिस तरीके से दुनिया में काम हो रहा है, अमेरिकन राइटर अभी डेविड पेनोल की जो किताब आई है ज़ैनब बिन्त अली, बहुत गज़ब की किताब, और जिस तरीके से उसने तजिया किया है। लंदन में अनीता राय की किताब आपको मिली होगी, अभी बिल्कुल नई किताब आई है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द गॉड, उसने जो किताब लिखी है। और चूँकि नहजुल बलागा पे आपका काम है, इसलिए उसके दो जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अनीता राय जैसी लेडी मुझे कहती है कि पूरे यूएनओ के चार्टर्ड में आज तक कोई भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं हुआ है जो नहजुल बलागा में मौजूद मालिक अशतर को मौलाए कायनात ने एक खत की शक्ल में पहले से 1500 साल पहले लिख ना दिया हो। इसका मतलब यूएनओ भी अभी मालिक अशतर के खत से आगे नहीं बढ़ सका है और कभी नहीं बढ़ सकेगा, जाहिर सी बात है। मगर उस पूरी रिसर्च को जिस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान साहब तजिया करते हैं और हमेशा दो टू बेबाक और बेझिझक जिस तरीके से अपनी राय कायम करते हैं, मैं सलाम करता हूँ उनके हौसले को। और कभी भी कोई भी पार्टी रही हो, मगर इक़्तिदार उनके पीछे चला, वो इक़्तिदार के पीछे नहीं चले, इसलिए कि उनको इश्क़ अहले बैत उनके पास मौजूद है, पंजतन से उनको इश्क़ है और उस हवाले से उनकी रिसर्च आगे बढ़ती है। आइए मुक़द्दस के एक बंद से ही मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। हर दौर में ये दीन मुबी के लिए सिपर, जागे तो मोहतरम है, जो सोए तो मोतबर। अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी हैदर कर्रार का सफ़र। जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह में। और ये भी बता दूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब के बाद हमारे पास वसी हसन खान जैसा मुकर्रिर भी मौजूद है, जो उनकी तकरीर को बिल्कुल उसी रफ्तार से आगे ले जाने की सलाहियत है। देखिए, ये सब जरूरी निजामत के काम है। आप इस्तकबाल करें आली जनाब क़िबला काबा इज़्ज़त माब आरिफ मोहम्मद खान साहब का बावाज़ बुलंद नारे दुरूद से। हमारे इस स्टेज पे बैठे हुए बहुत ही मोहतरम उलमाए किराम और इस पंडाल में मौजूद भाइयों बहनें भी नज़र कुछ आ रही हैं। नैयर साहब की मेहरबानी है। मेरी दरख्वास्त है कि बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, मैं आलिम नहीं, मैं तो खालिस और खालिस, अगर मैं ये कहूँ या शायद बात को कहूँगा, जो इस वक्त कहना चाहता हूँ थोड़ा बाद में कहूँगा। हकीकत ये है कि मैं आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं ये बात दो बार पहले कह चुका हूँ, आज तीसरे मौके पे कह रहा हूँ। मैं आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं। मैं तो देहात में पैदा हुआ हूँ, जहाँ ये माहौल क्या, हम तो वाकिफ़ ही नहीं थे। अलीगढ़ जाकर वाकिफ़ हुए, अलीगढ़ जाकर वाकिफ़ हुए। और अलीगढ़ में भी शायद सीनियरों ने दिमाग में कुछ ऐसा, हमें चूँकि हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था, तो 5 साल की उम्र में हॉस्टल में चले गए और अलीगढ़ में ज़रा सा बचपन से ही जामिया में भी
تھوڑا جیسے بچوں کو ہوتا ہے تقریر کرنے کا شوق، ہمیں بھی تھا، اور استادوں کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی رہی۔ علی گڑھ میں دل سے ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں 2 بار پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات۔ مولانا نقن صاحب محترم مرحوم زبردست مقرر تھے، ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے تھیولوجی کے علی گڑھ میں۔ ہم سننے جاتے تھے کہ اس بات کے لیے کہ مولانا کا فن تقریر ایسا ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ مولانا کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں دماغ میں شبہ ڈال دیا گیا تھا علی گڑھ پہنچنے کے بعد کہ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اعتراف کر رہا ہوں ایمانداری سے، یہ تھا، شبہ تھا دل۔ ایک بار 1984 یا 85 میں لندن میں میری بیوی اور میں، ہم دونوں شام کے وقت کہیں ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک دکان پہ نظر پڑی، کتابوں کی دکان پہ، اسلامی کتابیں۔ ہم لوگ اندر چلے گئے اور سامنے ہی ایک چھوٹا سا کتابچہ شہادت امام حسین علیہ السلام سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ میرے خیال سے 83 یا 86 صفحات کا ہے، مولانا آزاد کی تصنیف، مولانا آزاد کی تصنیف، شہید اعظم، شہادت حسین، مارٹرڈم آف حسین علیہ السلام۔ میں نے وہ لیا، شام کا وقت تھا، گھر آئے جہاں رکے ہوئے تھے، کھانا کھایا، اس کے بعد جو عادت ہے پڑھنے لگے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں جس کے دماغ میں یہ شبہ ڈال دیا گیا تھا، میری حالت ایسی ہوئی اس کو پڑھ کر کہ میں اپنے سونے کے کمرے سے اٹھ کے ڈرائنگ روم میں رات کو 2 بجے چلا گیا کہ میری جو کیفیت ہے اس سے میری بیوی اور چھوٹے بچے کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اور پھر میں نے سوچا، اور ایک رات میں نے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 15-16 دفعہ سے زیادہ اس کتاب کو میں نے 15-16 دفعہ اس کتاب کو صبح تک پڑھا، تقریباً ساری رات جاگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ دل میں بات پیدا کی کہ پھر کوشش کی کہ جتنی کتابیں، وہ چاہے انگریزی میں ہوں، چاہے ہندی میں ہوں، چاہے اردو میں ہوں، فارسی تو اتنی اچھی نہیں آتی مجھے، ان کا مطالعہ کیا۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں آپ کی طرح خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس ماحول میں پرورش پائی ہو، بلکہ سنا سب سے پہلے ان باتوں کے بارے میں، جس شبے کی میں نے آپ کو بات کی، وہ بھی میں نے سب سے پہلے علی گڑھ کا آپ کو ذکر کیا کہ وہاں ہمارے کچھ ساتھیوں نے، اور پھر میں نے غور کیا کہ میرے جیسا شخص اگر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد، اور مولانا آزاد راسخ العقیدہ، کیا کہیں گے، وہ کرٹیکل، وہ اصل میں راسخ العقیدہ مسلک میں تھے نہیں، انہوں نے خود لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو انکار اور الحاد کی ساری حدوں کو پار کر گیا تھا۔ اور انہوں نے، ان کے والد بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑا حلقہ مریدین تھا، لیکن انہوں نے اس کو والد کے انتقال کے بعد اس کو ترک کر دیا، اور انہوں نے کہا میں نے اپنا راستہ خود تلاش کیا۔ اور وہ کتاب میرے لیے، میں کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ اس کتاب نے میرے لیے کیا نئی راہیں کھول دیں اور کتنا اثر میرے دماغ پہ ڈالا۔ ابھی یہاں مجھ سے پہلے جو آپ نے اشعار سنے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یاد کرنا کیوں ضروری ہے امام علیہ السلام کو۔ ہم انسان
ہمارے اندر خود غرضی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہم یاد بھی اس کو کرتے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. قرآن حکیم نے کہا ہے اس کو اس طرح، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے، اسے ہم زندہ رکھتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ کوئی 100 سال 150 سال سے زیادہ کی زندگی پائی ہو. تو زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وجود انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، وہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. وہ کردار سازی کا فائدہ ہو سکتا ہے، صرف اکیلے مالی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ہمیں سبق دینے والا ہو سکتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے والا ہو سکتا ہے. ہم اسے یاد کرتے ہیں. پوری دنیا، ہم نہیں اکیلے، پوری دنیا اس کو یاد کرتی ہے. اور دھیان رکھیے گا ہمیشہ، قوموں کے اور افراد کے کردار صاحب حکومتوں کے کردار سے نہیں بنتے ہیں، قربانی دینے والوں کے کردار سے بنتے ہیں. دلی میں ایک سے ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے. میں یہاں پوچھوں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جن کو مالک رقاب الامم کہا جاتا تھا، اور میں یہاں پوچھوں کہ ذرا 5 نام گرا دیجئے، تو کم لوگ ہوں گے جن کو 5 نام یاد ہوں گے. لیکن اگر دلی میں مدفون بزرگان اکرام کے نام پوچھئے تو قطب صاحب سے لے کے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک ہر کسی کو یاد ہوگا. یہ ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے کہ گویا دین کا کوئی تعلق حکومت سے، دین کا تعلق ابھی یہاں میرے خیال سے جب میں آیا ہوں وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا ریفرنس دے رہے تھے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. تقوی کا سے کیا مراد ہے؟ خدا شناسی. اس سوچ میں، اس ویلو سسٹم میں وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں. اب جہاں اتنا مضبوط پیغام ہو، اور آگے بڑھیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں بہترین بنایا گیا ہے. بھائی لوگ یہاں کے رک جاتے ہیں. بہترین کوئی پیدائش سے ہوگا کہ ہیں ہم کیا؟ صاف کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں بہترین بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے. اب ذرا آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پہ واپس آ جائیے. کیا ان کی کوئی ذاتی مسئلہ تھا کیا کوئی؟ انہیں اپنی زندگی بہت آرام سے گزارنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، بہت آرام سے. لیکن لوگوں سے بیعت کیا لی جا رہی تھی؟ بیعت لی جا رہی تھی ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، وہ ہمیں چاہے غلاموں کی طرح رکھے اور چاہے آزادوں کی طرح ٹریٹ کرے. جب عام آدمی کو اپنی گردن میں غلامی کا طوق پہننے کے لیے مجبور عام آدمی ہو رہا تھا، تو جس سبط نبی کی بات کی ہے، اس وقت وہ سبط نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد 2-3 آیتوں میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور زکا سینکٹیفائی کرنا.
لیکن ایک اور بھی آیت ہے قرآن جہاں کہا گیا ہے، آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت کے گلے میں اور پنڈلیوں میں پڑی ہوئی زنجیروں سے اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو جس وقت یہ زنجیریں دوبارہ ڈالی جا رہی تھیں، تو کیا میں اور آپ آج کی تاریخ میں جب ہم تاریخ پڑھتے اگر امام حسین علیہ السلام خاموش بیٹھ جاتے تو ہماری کیا رائے ہوتی، ذرا یہ بتائیے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ویسٹ میں گیلیلو بہت بڑا سائنٹسٹ ہوا ہے، اس نے کہا کہ بھائی سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا ہے، زمین گھومتی ہے۔ اس کو پھانسی کے، چونکہ وہ مذہبی عقیدے سے ٹکراتا تھا وہ بھی، تو اس پہ مقدمہ چلا، پھانسی کی نوبت آ گئی، اور اس کو جج نے، چونکہ جج بھی اس کی علمیت کا قائل تھا، اس کو کہا کہ بھائی تم اپنے بیان کو واپس لے لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ گیلیلو نے بیان واپس لے لیا، عدالت سے باہر نکلے۔ گیلیلو کے دوست نے کہا کہ یار تمہاری سائنس کی کھوج ہے یہ، اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور تم نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ تو اس نے کہا میرے بیان سے سورج اور زمین کی گردش پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ تو اسی طرح گھومیں گے۔ لیکن میں غور کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنا اسٹینڈ واپس لے لیا ہوتا تو پھر گیلیلو کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا گردش پہ، لیکن اسلام کے اوپر تو پورا فرق پڑ جاتا اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنا اسٹینڈ بدل لیا ہوتا۔ امام ہم صرف، مجھے تو اس سے بھی خوف لگتا ہے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، مجھے اس سے خوف آتا۔ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھیڑ مت بنائیے۔ ہم جیسے ہی بھیڑ بناتے ہیں تو ہم اس اتنے اہمیت کے حامل موقع کو، اس میں دراصل جو بصیرت ہے، اس میں جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کی صلاحیت ہے اس واقعے میں، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ خدا را اس پہ غور کریے، خدا را اس کو، یہ میں مانتا ہوں کہ شاید یہ ہماری قیمتی ترین میراث ہے۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن، ہماری زندگیوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ امام حسین علیہ السلام تو جنگ تو ہار گئے تھے، تو اپنے خاندان کے لیے پانی بھی نہیں لا پائے، اپنی گود میں لیے ہوئے اپنے شیر خوار کو اس کو نہیں بچا سکے۔ لیکن جو وہاں اس وقت کی جو جنگ تھی، بے شک اس میں ہار گئے، لیکن آج 1400 سال بعد، اور پچھلے 1400 سال، 1437واں سال، جتنے آنسو بہے ہیں، جتنا لوگوں نے غم منایا، شاید اس کو اکٹھا کر دیا جائے تو آنسوؤں کے دریا بہہ جائیں، اور شاید اس غم کو اکٹھا کر دیا جائے تو کتنی بڑی آوازیں ہو جائیں۔ مگر مجھے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ غم منانے میں کوئی خراب نہیں۔ اگر آپ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، از حضرت تو سہ چیز می خواہم، یا اللہ میں آپ سے تین چیزیں چاہتا ہوں۔ کیا تین چیزیں؟ درد دل، آب دیدہ اور راحت جان۔ میں آپ سے تین چیزیں چاہتا ہوں، میرے دل میں درد ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں تو پھر دل بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو دوسرے کی مصیبت پہ آپ کا دل آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھیے کہیں انسانیت ہمارے اندر سے چلی گئی۔ یونانی لوگ 6 سال ان کی جنگ چلی ایرانیوں سے، ایرانی بری طرح پسپا ہوئے، اور اس کے بعد وہ اپنے مخالف
کی شکست اور ان کے اوپر جو کچھ گزرا، 7ویں سال سے ان کے یہاں ایک ڈرامہ ہوتا تھا جس میں وہ ایرانیوں کی شکست دکھاتے تھے، اپنی جیت دکھاتے تھے، اور ہر 15-20 منٹ کے بعد ایک خاص جو تھیٹر کا جو کنڈکٹر تھا اس کا وہ باہر نکل کے آتا تھا اور زور سے کہتا تھا، رو رو ایرانیوں کی مصیبت پہ رو، دشمن بھی ہو اپنا تو اس کی مصیبت پہ بھی کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام تو ان کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں تھی بھائی، حکومت کی بھی لڑائی نہیں تھی، لڑائی تھی کہ پورے نظام کو درہم برہم بھی نہیں، پورے نظام کو جیسے کہتے ہیں اس کو سر کے بل کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جہاں پر ابھی یہاں کہا گیا ہے، ریفرنس تھا، میں تو صرف آپ کو ایک جو تاریخ دانوں نے لکھا ہے وہ ایک جملہ سناتا ہوں کہ امیر شام کا یہ عام طور سے یہ جملہ تھا کہ اللہ نے شہد میں بھی فوج اتاری، اور ان کا ایک طبیب تھا جو اس میں ایکسپرٹ اسے تھی، وہ ایکسپرٹائز تھی کہ وہ شہد میں زہر کیسے ملایا جائے، اس میں وہ مہارت رکھتا تھا، اور وہ اپنے دشمن کو تلوار سے قتل کرنے کی بجائے، عام طور سے آپ کسی سے ملیے تو آدمی اگر دوسرا آدمی شہد آفر کرے تو کوئی منع نہیں کرتا ہے کھانے کے لیے۔ سازشوں کا جو حال تھا، یہاں بھی کہا گیا کہ جہاں بیوی سے شوہر کو زہر دلوایا جا رہا تھا تو وہ کچھ اور زہر کا طریقہ نہیں تھا، وہ شہد کی بوتل سپلائی کی جاتی تھی۔ یہ میرے دماغ کی اپج نہیں ہے، یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں ہے، تبری سے لے کے اور ابن کثیر تک، ساری تاریخ کی کتابوں میں، کہ وہ بوتل بھجوائی جاتی تھی اس شخص کو، کچھ مالی وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہ دیا جائے گا اور تم کسی طرح کر کے فلاں شخص کو یہ شہد کھلا دو۔ اب اس میں آپ آج کیا کہتے؟ اگر آپ کعبے سے جو روانگی ہے، مکے سے جو روانگی ہے امام علیہ السلام کی، اگر اسی کو پڑھیے، اور جب ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں یہاں رکا رہوں، میں رک جاتا، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے والے یہاں بھی بھیج دیے ہیں، اور میں نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری جان لینے کے نتیجے میں اس حرم شریف کی بے حرمتی ہو، میں یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میری جان بچ جائے گی، جان تو وہ میری یہاں بھی لیں گے، لیکن یہاں جان لینے کے ساتھ ساتھ حرم شریف کی بے حرمتی ہوگی۔ اس موقع پہ بھی جب جان پکا، یا ایک طرح سے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں، اس موقع پہ بھی اپنی جان سے زیادہ فکر ہے حرم شریف کی حرمت بچانے کی۔ اور آخر کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں سوراج میں اپنے مضمون میں، کہتے ہیں میں نے خوب مطالعہ کیا، اسلام کا ہال مارک، اسلام کی شناخت تلوار نہیں ہے، اسلام کی شناخت امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ مہاتما گاندھی کا قول۔ ہمارے بہت ہم پہ بڑے مہربان ہیں، گجرات میں اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ جائیں گے تو یو پی میں بھی بہت آتے ہیں، مراری باپو رام کتھا کہتے، میں موجود تھا ان کے ہاں، کربلا سے متعلق پروگرام تھا، انہوں نے ایسا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ 72 نفوس نہیں تھے، 72 انسان نہیں تھے، یہ بہتر انسان تھے۔ اور مہاتما گاندھی نے کہا ہے کہ ایسے 72 لوگ اگر میرے پاس آج ہوں
تو میں 4 دن کے اندر ہندوستان کو آزاد کرا لوں گا۔ سوامی وویکانند نے، جو اس ملک کی تہذیب کا احیاء کرنے والا مانا جاتا ہے، سوامی وویکانند نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، کہا ہے گیور آف ہیڈ از دی لیڈر، جو اپنا سر کی قربانی دینے کو تیار ہے، لیڈر صرف وہی ہوتا ہے۔ لیڈرشپ قربانی سے بنتی ہو، امام حسین کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ کہا ہے۔ تو میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری غلطی ہے، میں کبیر زیدی صاحب سے معافی چاہتا ہوں۔ 3 مہینے پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا، میں اپنی ڈائری میں لکھنا بھول گیا تھا، اور پرسوں انہوں نے بتایا، تو آج علی گڑھ میں پروگرام تھا، میں نے پھر اس کو ان سے درخواست کی کہ میں رات میں پہنچ جاؤں گا اور کل کر لیں، تو میں زیادہ دیر نہیں رک پاؤں گا، میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں۔ لیکن میں 1-2 باتیں بس آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قرآن حکیم کی آیت، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اس دنیا میں ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اور بہت سے لوگ ہوں جو ان کی مدد کریں، لیکن اللہ کے دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جو صداقت اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو اس کی ضرورت، وہ اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا ہرگز خیال نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی ہے یا کوئی نہیں۔ جب قرآن کی یہ سیدھی ڈائریکشن ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں اجتہادی غلطی تھی، یہ قرآن کا سیدھا حکم ہے، اس میں اجتہاد کہاں سے لاگو ہو جائے گا؟ جب لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، جب لوگوں کے اوپر ان کو غلام بنایا جا رہا ہو، تو ولی جو ہیں اللہ کے، وہ یہ نہیں غور کرتے پھر کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا ہمارے ساتھ نہیں کھڑا۔ اور آخر میں ایک اس کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم ان جلسوں میں آتے ہیں، ہم یہاں سے ایک نئی تازگی لے کے جاتے ہیں، لیکن انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کے یہاں تصور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے چونکہ بنیادی گناہ کیا تھا، لہٰذا اس کا عذاب ہم جھیل رہے ہیں، لیکن اسلامی تصور ہے کہ انسان بنیادی گناہ کی وجہ سے، اس کی کمی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے جد نے گناہ کیا تھا، بلکہ اس کی کمی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، اور اسی لیے بار بار کہا گیا یاد کرو، ذکر کرو، اسے بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور خود قرآن اس پہ بڑا زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان قصوں کے ذریعے ہم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ہم آپ کو حکمت سکھانا چاہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا ہے، اس نے کہا if you want your children to learn wisdom، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے باحکمت بن جائیں تو پھر ان کو اچھی کہانیاں پڑھ کے سناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اور زیادہ عقل مند اور حکمت ان کے اندر پیدا ہو جائے تو انہیں اور زیادہ کہانیاں یہ ہماری تاریخ کا ایسا روشن باب ہے۔ آپ اس میں نہیں، میں تو کم سے کم اس میں اپنی تاریخ سے، میں اس میں فلاں کا اتنا شکوہ تھا، فلاں اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے اتنی گردنیں کاٹ دیں، اس نے اتنے لوگوں پر ظلم کیے، یہ کوئی خوشی محسوس کرنے کا نہیں۔ ہاں، ہمارے بزرگوں میں ایسے تھے جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اصولوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، حق کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ چیز ہے جو ہمیں انسپائر کرتی ہے، یہ ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں امام حسین علیہ السلام کی ایک قول ہے، حدیث، جہاں انہوں نے کہا ان الناس عبید الدنیا، دنیا کے جو لوگ ہیں، لوگ جو ہیں عام لوگ، وہ دنیا کے غلام اور دین کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کھانے میں چٹنی
یا چاشنی کا استعمال تھوڑا مزہ بہتر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کے دنیاوی مفادات اس سے ٹکرا جاتے ہیں تو پھر وہ چاشنی بھی جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ایک تو یہ کہ غفلت ہم بھول جاتے ہیں یہاں سے جب جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ انسانی مزاج ہے، وہ الزام نہیں لگا رہے کسی کے اوپر۔ اور تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے مقابلے میں جو اجتماعی مفاد ہے یا جو انسانیت کا مفاد ہے، جو غریب کا مفاد ہے، جو کمزور کا مفاد ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں اور اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کر سکیں، تو پھر در حقیقت ہمارا غم بھی جائز، ہمارا ماتم بھی جائز، ہماری تقریریں بھی جائز۔ اللہ کرے کہ ہم اس پہ سوچ سکیں اور ہمارا ہاتھ ایسے کسی بھی کمزور کے لیے، کسی بھی دبے کچلے کے لیے، کسی بھی غریب کے لیے ہم ان تعلیمات سے متاثر کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں جو اصل میں مقصد حسینی، جو اصل میں جس چیز کے لیے امام علیہ السلام نے یہ جد و جہد کی، تو پھر ہم در حقیقت شاید یہ پھر ہم کہہ سکیں کہ ہم صرف بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس دکھائے ہوئے راستے پہ بھی تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی دیر مجھے سنا، اور میں بدتمیزی کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے اب اسٹیشن بھاگنا ہے، میں بدتمیزی کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اور ہم کہتا ہے ریسورسز کیسے پیش کیے جائیں کتابت میں، اس چیز کو اردو زبان والا اگر کوئی شخص ہے تو مولانا حجت الاسلام والمسلمین وسیع حسن خان صاحب۔ پھر حیات نو انسانی ہے کجلائی ہوئی، گل پڑے ہیں بلبلے جرت ہے مرجھائی ہوئی، پھر زمین و آسمان پر موت ہے چھائی ہوئی، موت کیسی، موت بھی کیسی خود اپنے ہاتھ سے لائی ہوئی، چہرے امید کو رکھ زندگی دے اے حسین، زندگی دے، زندگی دے، زندگی دے اے حسین۔ یوم حسین کا وہ چہیتا خطیب جس کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں، ایک دو منٹ کا وقفہ میرے خیال سے میں آپ میں لے لوں کہ ہمیشہ وسیع حسن خان صاحب بآواز بلند آ رہے صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ میں قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، اطلاعاً عرض یہ ہے کہ 15 منٹ پچھلے سال کا یاد ہوگا آپ کو، اس لیے کہ کسی بھی میدان میں خود غرضی اچھی چیز نہیں ہے کہ اب ہم کو وقت مل گیا ہے، ابھی تو 5 بجنے میں 1 گھنٹہ ہے، سارا وقت ہم ہی لے لیں، یہ نہ خدا کو پسند آئے گا نہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگرچہ کچھ تیاری کی تھی میں نے، کچھ راستے میں بہت ڈھنگ کی تو تیاری ویاری نہیں تھی، لیکن کچھ سوچ ساچ کے آئے تھے کہ وہ اصلاح کیا ہے، افساد کیا ہے، اصلاح کے معنی کیا ہے اور افساد کے معنی کیا، وہ لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے، اور اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو اسی وقت مناسب ہوتی ہے کہ جب جمع ہوا مجمع ہو، قاعدے سے سننے والے اور آپ کے پاس وقت ہو۔ 15 منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد بزرگ شخصیتیں تشریف فرما ہیں، ان سے سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ پیغمبر نے ہی فرما دیا ہے کہ اگر نجات ممکن ہے تو وہ در حسین ہی پہ ملے گی۔
نجات چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے ایک آیت پر اگر آپ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو سیٹ کر کے آئے تو اس کو کہاں سے کاٹ کے نکالا جائے، ایک صلوات اور محمد وآل۔ دیکھیے امام حسین سلام اللہ علیہ نے جو یزید کی بیعت سے انکار کیا، اس انکار کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اصلاح ہے۔ کیوں انکار کیا؟ اتنی ساری جاننے کے باوجود کہ میرے ساتھ کیا ہونا۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن نے سیدھے سیدھے جو ہم کو حکم دیا ہے، اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی مناجات میں رپلائی آتی تھی، آپ جانتے بہت، میں اس میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، اندھا نابینا، اس کے پاس سے گزرے، دیکھا دو فرشتے پرندوں کی شکل میں اس کے سینے میں بیٹھے اس کو کھلا رہے، دانہ ڈال رہے۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ گئے، وہ نابینا ہے ہی ہے، اب وہ اسی عالم میں اس کو احساس ہوا، آہٹ محسوس ہوئی کوئی ہے۔ کون؟ میں موسیٰ نبی خدا۔ یا نبی اللہ آپ کہاں؟ طور پہ جا رہا ہوں مناجات کے لیے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی بات چیت ہوتی، کلیم ہے۔ یا نبی اللہ ایک کام ہما کر دیجئے گا، بولو ذرا اللہ سے پوچھئے گا جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، وہاں پہنچے، پلٹنے لگے، آواز قدرت آئی، آپ سے پوچھا گیا تھا کچھ؟ ہاں اللہ، اس نے کہا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا جا کے اس سے کہہ دینا میاں جنت میں جب جاؤ گے تب نہ پڑوسی کی بات ہوگی۔ چلے آئے، اب اس نابینا کے پاس پہنچے، پیغامبر ہے، پیغام پہنچانا بھی ہے، لیکن اندر سے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار بیچارہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنے طور پر، کیسے اس سے کہیں۔ آخرکار پوچھا اس نے کہ سر کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا بھیا اللہ نے فرمایا تم کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ نہ رویا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ فریاد کی۔ کہنے لگا یا نبی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، فرشتے مجھ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہاں تو میں کچھ ہوں تبھی تو، خدا عادل ہے، بلا وجہ نہیں کرتا۔ اب اگر اللہ نے کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم بتاؤ، تم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہو، یہاں جنگل بیابان میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب ہمارے علاقے کے لوگ بے دین، لا مذہب، ان کو نہ اللہ سے مطلب، نہ خدا سے مطلب، نہ دین سے مطلب، نہ ایمان سے مطلب، کچھ نہیں، سب لہو لعب میں پڑے۔ میں نے سوچا ان کے بیچ رہوں گا، اپنا بھی دین جائے گا، چلو جنگل بیابان میں کچھ اللہ کی عبادت کر کے اپنے کو تو بچا لیں۔ موسیٰ نے کہا یہی بات خدا کو ناپسند ہوئی ہے کہ تجھ کو اپنی نجات کی فکر تھی، اللہ کے بقیہ بندوں کے نجات کی فکر نہیں تھی۔ اگر تم وہاں رہتے، تبلیغ، ہدایت، ارشاد کچھ کرتے، سب نہیں ایک ہو جاتا، 2 5 کچھ تو ٹھیک ہوتے۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یا نبی اللہ ایک کام اور کر دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا خدا کو پتہ ہے نا کتنے ٹھیک ہو سکتے تھے، آپ پھر زحمت فرمائیے، اللہ سے کہیے کہ میں اپنی پوری بستی کا عذاب اکیلے چکھنے کو تیار ہوں۔ وہ تو جانتا نا کتنے ٹھیک، سب کو چھوڑ دے، مجھ کو ان کی جگہ پر، سب کی جگہ پر عذاب میرے اوپر کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹے، کہا ہاں اب جنت تمہاری پکی ہے۔ کہا میں نے اور کیا کیا؟ کچھ نہیں،
کیسے؟ کہ ابھی تک تجھ کو خود اپنی فکر تھی، اب اس کے بندوں کے بھی. سمجھ گئے آپ اسلام کا مول سدھانت کیا ہے؟ اسلام سب برداشت کر لیتا ہے، سیلفش اور خود غرض مسلمان برداشت نہیں کرتا. یہ بیسک شکشا ہے دین کی، یہ بنیادی تعلیم ہے کہ اسلام سب برداشت کرے گا، خود غرض سیلفش برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ بات طے ہو گئی کم از کم کہ اکیلے مومن ہونا ہنر نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھنا ہنر نہیں ہے، اکیلے اللہ، جب تک اپنے ساتھ ساتھ. اب ہر آدمی کی اپنی اوقات ہے، بس ختم کیا میں نے. ہر آدمی کی اپنی اوقات. وسیع حسن صاحب ہیں بیچارے، ایک عام سے آدمی ہے، ای رکشہ چلاتے ہیں، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، بات ختم ہو گئی. تو ان کی ذمہ داری کتنی کی ہے؟ خود، بیوی، 2 بچے. اب صاحب وسیع حسن صاحب مولوی ہو گئے، چھوٹے موٹے کسی مسجد میں نماز پڑھانے لگے تو اب وہ گھر تک محدود نہیں، جتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان تک دین پہنچانا ابھی پیشنما صاحب کی ذمہ داری. آپ امام جمعہ ہو گئے تو اب آپ وہ مسجد تک محدود نہیں ہے، اب وہ جو 5.5 کلومیٹر کے دائرے میں پبلک آ رہی ان تک دین پہنچانا، دھرم پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا تو اب جتنے علاقے کے لیے آپ بنائے گئے ہیں ان تک دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ رحمت للعالمین بن گئے تو اب چاہے کوڑے کھانا پڑے، چاہے جادوگر کہا جائے، چاہے ساحر کہا جائے، سب برداشت کیجئے مگر دین پہنچائیے. رحمت للعالمین اس جگہ سے چلے گئے تو اب جو ان کی جگہ واقعی جانشین ہوگا اس کی بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو رحمت للعالمین کی ہیں. اب چاہے آپ کا گھر جلا دیا جائے، چاہے آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے، سب برداشت کرنا ہے، دین ان تک پہنچانا ہے. اب سمجھے آپ، شاید یہی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں 2-4 کے باپ ہوتے ہیں، علی امت کے باپ ہیں، رسول اللہ امت کے باپ ہیں. قرآن کہتا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علی چلے گئے، امت یتیم ہے، اب امت کے پاس باپ نہیں ہے. اب ان کے بعد جو امام ہے وہ امت کا باپ ہے. تو اپنے زمانے میں حسن علیہ السلام امت کے باپ، امام حسین اپنے زمانے میں امت کے. اب وقت نہیں ہے ورنہ اتنی زبردست روایت یاد آ رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یتیم ہے جس کا کوئی امام نہ ہو، وہ بھی یتیم ہے کہ جس کے پاس امام تو ہو رسائی نہ ہو. اسی لیے علماء کو یہ اپادھی دی گئی ہے کہ جو دور غیبت میں ہماری تعلیمی جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ گویا یتیم پروری کر رہے ہیں. وہ موقع نہیں کہ میں یہاں تک آپ لوگوں کو لے کر کے آؤں. تو اب حسن اپنے دور کے باپ ہیں، امام حسین سلام، امام حسین. ارے آگا باتوں 15 ہو گیا، صلوات بر محمد، وہ آئے گا 5 منٹ. امام حسین سلام اللہ علیہ امت کے باپ ہیں. یہاں تک آ گئے نا بات. اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو. امام حسین سلام اللہ علیہ بالکل کر سکتے تھے، یزید کی بیعت کر لیتے، آرام سے مدینے میں رہتے، ٹھاٹ سے اپنی نماز روزہ کرتے، عبادت کرتے. کوئی دنیا کے ٹھیکیدار ہیں امام حسین؟ جہنم میں جائیں سب پبلک، ہم سے کیا مطلب؟ کہ یہ کوئی جواب دے سکتا ہے، باپ یہ جواب نہیں دے سکتا ہے. حسین امت کے باپ ہیں، جو مصیبت آئے گی سب برداشت کریں گے مگر تم کو جنت کی راہ دکھلا کے جائیں گے. اور معاملہ کس کا؟ اچھا ایک بات اور سن لیجیے. یزید لعنت اللہ علیہ جو حضرت سید الشہداء سے بیعت مانگ رہا تھا، وہ کاہے کے لیے مانگ رہا تھا؟ ہاں کاہے کے لیے؟ سرکار کو کوئی خطرہ تھا؟ دیکھیے میں تو سامنے میرے گاؤں میں نیتا جی 1200 ووٹ ہیں کل،
اور جیت ہار جانتے ہو، اور 7 آدمی 8 آدمی سے کم کھڑے نہیں ہوتے، پردھانی کی بات کر رہا ہوں۔ 110 ووٹ پانے والا جیت گیا، دوسرے والے کو 108 ملا تھا، کتنا ہوا؟ 1200 میں ملا کتنا؟ 110۔ کتنے مخالف ہیں اس کے؟ 1100 مخالف ہے نا، 1100۔ اس کے باوجود اس پردھان کو 5 سال کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ہلا سکتا ہے کوئی؟ یزید کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا بیعت کر چکی ہے، کچھ پیسے کی بنیاد پر، کچھ ڈنڈے کی بنیاد پر۔ شام کو خبر ملی بیعت کی، صبح انہوں نے صاحب یزید کی منقصت میں کلام کہا، سویرے پیسہ پہنچ گیا، قصیدہ ہو گیا۔ ہوا نہیں ہوا تاریخ میں؟ آج ہو رہا ہے، اس سے کہاں جائیں گے آپ؟ صلوات برما، آج ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یزید جو امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا، اس کی سرکار کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کی سرکار گرنے والی نہیں تھی۔ پھر کیوں اتنا مصر تھا امام حسین کی بیعت کا؟ اس کی سرکار کو کوئی خطرہ، سب تو مان چکے تھے، یا پیسے کی بنیاد پر، یا ڈنڈے کی زور پر، خوف کی بنیاد پر۔ وجہ صرف ایک تھی۔ یہ بتائیے کہ جو اسلام، وہ جو دین حضرت موسیٰ لائے تھے وہ ہے آج؟ حضرت عیسیٰ جو لائے تھے وہ ہے؟ کیسے ختم ہوا؟ کہ وہ لوگ جو اسی مذہب کے ماننے والے تھے، انہوں نے اس کے بنیادی ڈھانچے میں بیسک پرنسپلز جو تھے اتنی بھیانک تبدیلی کر دی کہ اصلی مذہب رہ ہی نہیں گیا۔ جب رسول اللہ نے اعلان فرمایا تو پہلے تو وہاں دبانے کی کوشش کی گئی، پھر اللہ نے کہا چھوڑو، چلے آؤ، مدینے آ گئے۔ اب جنگیں شروع ہوئیں، سب کچھ ہو گیا۔ آخری جنگ کیا ہوئی؟ مہا گٹھ بندھن ہو گیا۔ مہا گٹھ بندھن سمجھے کون سی جنگ ہے؟ جس کو جنگ خندق، جنگ احزاب بھی ہو گئی، کچھ نہیں کر سکے۔ یار اب کیا کیا جائے؟ ان کے سامنے موجود ہے مثال، کہ اب لڑ کے ان کو پسپا نہیں کیا جا سکتا۔ آسان طریقہ یہ ہے مسلمان ہو جاؤ، ان کے بیچ گھس جاؤ، اور جو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ نام سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، تعلیمات رہ ہی نہ جائیں۔ اور یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اسٹارٹ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دور پیغمبر میں یہ چیز حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ ایک آدمی پوچھنے والا تھا آپ کی تعریف، آپ کون ہیں حلال کو حرام کرنے والے؟ اور یہیں سے فرق بتا دیں، اہل بیت اور دشمنان اہل بیت میں ڈفرنس کیا ہے؟ ایک طرف آدمی تخت پر بیٹھ کے کہتا ہے حلال میں حرام کرتا ہوں، اور ایک آواز عاشور سے آتی ہے کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک بہت تیزی سے، یہاں تک کہ یزید کا زمانہ آ گیا۔ اب میں وہی اپنے بھائی، راشٹر بھاشا کا پریوگ تو ہونا چاہیے، اچت ماترا میں ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ اب یزید نے یہ سوچا کہ جو کام ہمارے پوروج نہیں کر سکے وہ کام اگر میں کر دوں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہوگا کہ یہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اسی کو بدل دو۔ بنیادی اصولوں میں ایک اصول کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے، رسول اللہ کی حدیث وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اس کے مقابلے میں یزید کا شعر سنیے۔ یزید کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا۔ شراب کے لیے قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن خاص کر کے ویل کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ہاں کچھ نمازیوں کے لیے ہے فویل للمصلین الذین هم عن۔ ان دونوں آیتوں کو وہاں سے آدھی آیت یہ آدھی یہ لے جوڑ کے اب شعر کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب بل قال ویل للمصلین۔ تمہارے رب نے نہیں کہا ہے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں،
تمہارے رب نے نہیں کہا لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور لفظ ویل کہا گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یزید کا فتویٰ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے قریب مت جانا۔ شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اور بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حاجی ہیں خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ سوتیلی ماں سے، باپ کی بیوی سے نکاح جائز، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو یزید کے جو ہے وہ اشعار میں موجود ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں یزید کو یہ ڈر، بات کیا ہے کہ بیعت کیوں اصرار ہے اور حسین کیسی اصلاح چاہتے تھے، کہیں نہ کہیں یزید کو یہ ڈر ہے کہ اس سے پہلے جو کام ہوئے وہ ہلکا تھا، چل گیا معاملہ، لیکن اب سیدھے سیدھے صاحب باپ کی بیوی سے نکاح جائز ہے، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز مت پڑھو، یہ وہ بھیانک فتاوے ہیں کہ جس پر ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ لوگ یزید کے، اور ہوا بعد میں نا، مدینے والوں نے بیعت اسی بنیاد پہ تو توڑی تھی جو واقعہ ہررا ہوا، قبل اس کے کہ پبلک میرے خلاف کھڑی ہو، کوئی ایک ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے دین چلا ہے، کہ اگر میری ان غلطیوں اور فتووں کے بعد پبلک ہنگامہ کرے تو کم از کم ہم یہ کہ تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت، ہمیں جس کے گھر سے دین چلا وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھ میں آیا، یزید بیعت چاہتا تھا دین کو مٹانے کے لیے، حسین نے انکار کیا ہے دین کو بچانے کے لیے، اور جب دین ہی نہیں بچے گا تو اصلاح کیا ہوگی؟ شاید یہی وجہ ہے کہ اصل اصلاح یہ ہے کہ دین محفوظ ہو، تبھی تو حضرت نے فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں، میں اپنے جد کی سیرت پر چلوں، میں اپنے باپ امیر المؤمنین کی سیرت پہ چلوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ آج غم حسین سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لیکن مقصد حسین کا بیان کرنا ہر ذاکر کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی جامع بیان، بہت آسان، سلیس، آپ شبدوں کی سرلتا دیکھ رہے تھے، انترآتما کی گہرائیوں میں کس طریقے سے اپنا جادو جگا رہے تھے یہ جناب مولانا، اور آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے اپنا ویاکھیان جو ہے اس کا جو سندرب دیا ہے اور جہاں سے شروع کیا ہے انہوں نے، وہ یہ کہ میں وسیع حسن خان جس کی ایک بیوی اور 2 بچے، اس جملے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مشہور روایت کبھی بھی وسیع حسن خان نہیں پڑھتے، مصدقہ روایت پڑھتے ہیں کہ ایک بیوی اور 2 بچے۔ کیا کہنا، واقعی یہ ان کی خطابت ہے، یہ ان کی شان ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں اور جو ہی ان کی خطابت کا ایک مخصوص انداز ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک بہت ذمہ دار شخصیت جو بہت منصب پہ اور عہدے پہ فائز ہیں اور بہت ذمہ داری سے، اب 2 لوگ ہیں، غیور الحسن صاحب اللہ اور مولانا یاسر عباس صاحب، وہ بھی نماز کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ میں جناب غیور الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ روبے سلطانی کو ٹھکراؤ تولو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تولو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تولو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تولو نام حسین، حلق سے تیغوں کا منہ توڑو تولو نام حسین، برگ سے فولاد کو توڑو تولو نام حسین۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میرے خیال سے اب یاسر بھائی تشریف لا چکے ہیں، تو غیور الحسن صاحب اس کے بعد میں جو ان کے منصب کا بھی تقاضا ہے، اور یاسر بھائی بھی ظاہر سی بات ہے دونوں ہم ذہن، اور بلکہ ہم جماعت بھی اگر یہاں کہوں تو مناسب ہوگا جو نظریے کے اعتبار سے۔ میں یاسر عباس صاحب، میں حالانکہ یہاں کوئی دل کی بات ہے، دل کی بات نہیں ہونی ہے،
پھر بھی یاسر عباس صاحب کی یہ صفت ہے کہ وہ خطیب اکبر کے جانشین اور رسالہ ہے۔ خطیب اکبر کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی میں بھی تقریر کی مگر ہندوستان میں نہیں، انگریزوں میں جا کے۔ انہوں نے فارسی میں بھی تقریر کی مگر لکھنؤ میں نہیں، قم میں جا کے فارسی میں تقریر کی۔ اور انہوں نے آسان زبان میں گفتگو کی مگر وہ ایران اور لندن میں نہیں، کانپور میں آ کے، یعنی جیسا مجمع اس زبان میں بات کرنا، کبھی اپنی علمیت میں چھاپ نہ چھوڑنا بلکہ دقیق سے دقیق مسائل کو آسان زبان میں پیش کرنا، اور یہی ہنر جناب مولانا یاسر عباس صاحب کا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور یوم حسین کے اس پہلے اجلاس کو اپنی تقریر سے کچھ اور معتبر بنائیں۔ آواز بلند آ رہے صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ عزیزان محترم، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے بھائی غیار الحسن رضوی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، میرے بعد وہ تقریر کریں گے، لہذا مختصر لفظوں میں بس 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات مختصر کروں گا۔ حدیث کے 2 جز ہیں، پہلا جز ہے حسین و منی، دوسرا جز ہے وانا من الحسین۔ یا رسول اللہ، یہ پہلا جز تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے، آپ نانا ہیں، حسین نواسے ہیں، ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں؟ کہا یہ راز آج نہیں کل کھلے گا۔ 3 شعبان سے لے کے 10ویں محرم سن 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے۔ 10ویں محرم سن 61 ہجری سے صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اسلام حسین سے ہے، دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، آبرو کعبہ حسین سے ہے، اللہ اکبر کی صدا حسین سے ہے۔ عزیزان محترم، صرف 4 لوگوں نے رسول سے قرابت کا دعویٰ کیا، آج تک کسی 5ویں نے قرابت کا دعویٰ نہ کیا۔ ایک اہل بیت رسول، ایک اصحاب رسول، ایک ازواج رسول، ایک ہم آپ امتی، 4 لوگ، کسی 5ویں نے رسول سے قرابت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس میں کچھ رسول سے ہیں اور کچھ رسول کے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کچھ رسول سے ہیں، باقی سب رسول کے ہیں۔ یہ کے و سے کا فرق کیا ہے؟ کے و سے کا فرق یہ ہے کہ جیسے پہلے کوئی کنیکشن نہ ہو، پہلے کوئی رشتہ نہ ہو، باہر سے لا کے اندر کنیکٹ کیا جائے، باہر سے لا کے اندر جوڑا جائے تو وہ کے جوائنٹ سے جڑتا ہے۔ بھائی سنیے گا عزیزان محترم، وہ کے جوائنٹ سے جڑتا ہے، اور جو اسی کے اندر سے نکلے وہ سے کا جوائنٹ کہلاتا ہے۔ رسول نے 4 کے لیے کہا، علی و منی، فاطمہ و بدت منی، حسن و منی، حسین و منی۔ یہ 4 رسول سے ہیں، باقی سب رسول کے ہیں۔ عزیزان محترم، معاملہ کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، جو کے کا جوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصحاب جڑے ہیں صحبت رسول کے جوائنٹ سے،
असहाब जुड़े हैं सोहबत रसूल के ज्वाइन से। अगर महफिल से उठा दिए जाएं तो ज्वाइन टूट जाएगा। अज़वाज जुड़ी हैं निकाह के ज्वाइन से। अगर तलाक की कैंची चल जाए तो ज्वाइन टूट जाएगा। हम जुड़े हैं कलमे के ज्वाइन से, मगर हुसैन उस ज्वाइन से जुड़े हैं जिसे ना मोहम्मद से कोई तोड़ सकता है ना अलग कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हमारे भाई जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब बेहतरीन तकरीर करके गए। मैंने उनकी तकरीर सुनी, मगर उनके एक जुमले पर मुझको एतराज़ है। एतराज़ ये है कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग हार गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग हारे नहीं। हुसैन और हार ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग हारे नहीं। मेरे वालिद खतीब अकबर की एक मिसाल है, मैं उस मिसाल पर बात को मुख्तसर करूँ। भाई एक केस चल रहा था हमारा प्रॉपर्टी का लोअर कोर्ट में। हमारा दुश्मन हार गया लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। उसने अपील की हाई कोर्ट में। हम पहुंचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी हमने जाके मजबूती से केस लड़ा। हम हाई कोर्ट से डिविजनल बेंच से जीत के आ गए। हमारा दुश्मन बहुत घबराया, बहुत परेशान हुआ, बहुत बौखलाया। हमारे दुश्मन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की। हम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल किया। जब जजमेंट हुआ तो फैसला हमारे हक में हुआ। फैसला हमारे हक में हुआ। हमारा दुश्मन हार गया। जब वो हार के निकला तो बौखलाया हुआ निकला। उसने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जैसे ही हम बाहर निकले, रिवॉल्वर निकाली और 6 गोलियां हमारे ऊपर उतार दी। मेरी लाश पड़ी थी, हम मरे पड़े थे। हमारा दुश्मन वहां से हमें कत्ल करके भागा। अब जैसे कहिए कि फैसला बदल दो। फैसला बदल दो। यासूब अब्बास तो मर गया, उसने गोलियां मार दी। कहा फैसला नहीं बदला जाएगा। हाय हाय, क्यों? कहा जजमेंट हो चुका, तुम जीत चुके, वो हार चुका। कहा कौन हारा? कहा वही जिसने मारा था। कहा कौन जीता? कहा वही जो मरा था। मामला करबला में बैत का था। यजीद हुसैन से बैत मांग रहा था। जब मौला अली के मामले में बैत पर हार चुके तो करबला में सुप्रीम कोर्ट में हुसैन के सामने बैत मांगी जा रही थी। हुसैन ने इनकार बैत किया। हुसैन ने बैत नहीं की। हुसैन शहीद हो गए। अब जब हुसैन शहीद हो गए, यजीद ने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। अब मुअर्रिख से कहिए कि लिख दे कि हुसैन ने बैत कर ली।
کہا بیعت تو کی نہیں تو پھر جیتا کون؟ جیتا کون؟ کہا جس نے بیعت نہیں کی سر کٹا دیا وہ جیت گیا، جس نے قتل کیا وہ ہار گیا۔ اور جیت کی دلیل یہ ہے کہ حسین نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے کہتے ہیں یزید تو ہار گیا میں جیت گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اب حضرات وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مہمان خصوصی کی تقریر سے پہلے ایک ذرا سا ان کی اجازت سے، جناب غیور الحسن صاحب کی اجازت سے آئیے، یہ جو امام حسین کا پیغام ہے یہ کسی مذہب کی دیوار میں محدود نہیں ہو سکتا، کسی مسلک میں محدود نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو حق کی بات کرے وہ حسینی ہے۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور خاص طریقے سے لکھنؤ میں ہندو مسلم سب نے مل کے آزاداری کے پیغام کو آگے بڑھایا، امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ جناب کرشن بہاری نور اور آنند نارائن ملا، برج نارائن چکبت، دیا شنکر نسیم والے لکھنؤ سے آج بھی خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہندو بھائی عشق اہل بیت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، حسینی شاعری کر رہے ہیں، اور انہی میں ایک معتبر حوالہ جناب سنجے مشرا شوق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی ادب شعری مجموعوں کے خالق ہیں۔ میں جناب ماطور لکھنوی کے 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ مجلس میں آئے صاحب ایمان ہو گئے، جنت میں قصر مل گیا، مہمان ہو گئے، کام آ گئی فراق محبت حسین کی، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گئے۔ جناب سنجے مشرا شوق بہترین ادیب ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں، اور سلام کی شاعری کے ساتھ ساتھ ربائی پر بھی ملکہ رکھتے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں، اور اس کے بعد مہمان خصوصی جناب غیور الحسن صاحب کی تقریر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ملتا تھا ہمیں جس سے اسی سے مانگا، ملتا تھا ہمیں جس سے اسی سے ملتا تھا ہمیں جس سے اسی سے مانگا، یہ بھی ہے غلط ہم نے سبھی سے مانگا۔ ملتا تھا ہمیں جس سے اسی سے مانگا، یہ بھی ہے غلط ہم نے سبھی سے مانگا۔ محبوب الہی کی قسم ہے ہم کو، ہم نے تو جو مانگا وہ علی سے مانگا۔ محبوب الہی کی قسم ہے ہم کو، ہم نے تو جو مانگا وہ علی سے مانگا۔ وہ اصغر کا کہیں تھا علی اکبر کا لہو، اصغر کا کہیں تھا علی اکبر کا لہو، تھا خاک میں کربل کی 72 کا لہو۔ اصغر کا کہیں تھا علی اکبر کا لہو، تھا خاک میں کربل کی 72 کا لہو۔ مقتل میں وہیں چیختی رہتی ہے فرات، بکھرا ہے جہاں آل پیمبر کا لہو۔ اصغر کا کہیں تھا کہیں اکبر کا لہو، تھا خاک میں کربل کی 72 کا لہو۔ مقتل میں وہیں چیختی رہتی ہے فرات، بکھرا تھا جہاں آل پیمبر کا لہو۔ ایک چیخ نکالی ہے ہر ایک منظر میں، ایک چیخ نکالی ہے ہر ایک منظر نے، کیا تیغ اٹھا لی ہے ابھی حیدر نے۔ ایک چیخ نکالی ہے ہر ایک منظر نے، کیا تیغ اٹھا لی ہے ابھی حیدر نے۔ ایک شور بپا ہے سر مقتل دیکھو، سر کاٹ دیے کتنے علی اکبر نے۔ سقائے سکینہ کا کرم ہے اب تک، سقائے سکینہ کا کرم ہے اب تک، سائے کی طرح سر پہ علم ہے اب تک۔ سقائے سکینہ کا کرم ہے اب تک، سائے کی طرح سر پہ علم ہے اب تک۔ اور جو مارکے صبر ہوا کربل میں، عباس کے ہاتھوں سے رقم ہے اب تک۔ جو مارکے صبر ہوا کربل میں، عباس کے ہاتھوں سے رقم ہے اب تک۔ دنیا میں وفاؤں کی ردا مانگی ہے، دنیا میں وفاؤں کی ردا مانگی ہے، روزے پر پہنچنے کی دعا مانگی ہے۔ دنیا میں وفاؤں کی ردا مانگی ہے،
روزے پر پہنچنے کی دعا مانگی ہے، ہم جیسے فقیران وفا نے بڑھ کر عباس کے پرچم کی ہوا مانگی ہے۔ دنیا میں وفاؤں کی رضا مانگی ہے، روزے پر پہنچنے کی دعا مانگی ہے، ہم جیسے فقیران وفا نے بڑھ کر عباس کے پرچم کی ہوا مانگی ہے۔ عباس کا ایثار علی کے جیسا، عباس کا ایثار علی کے جیسا اور تیغ کا معیار علی کے جیسا، عباس کا ایثار علی کے جیسا اور تیغ کا معیار علی کے جیسا، عباس دلاور کا صفے دشمن پر تلوار کا ہر وار علی کے جیسا، عباس کا ایثار علی کے جیسا اور تیغ کا معیار علی کے جیسا، عباس دلاور کا صفے دشمن پر تلوار کا ہر وار علی کے جیسا۔ پردے میں چلی آؤ حیا بھی رکھو، پردے میں چلی آؤ حیا بھی رکھو، آقائے شریعت سے وفا بھی رکھو، پردے میں چلی آؤ حیا بھی رکھو، آقائے شریعت سے وفا بھی رکھو۔ زینب نے کنیزوں سے کہا خطبے میں، سر ہے جو بدن پر تو ردا بھی رکھو۔ زینب نے کنیزوں سے کہا خطبے میں، سر ہے جو بدن پر تو ردا بھی رکھو، پردے میں چلی آؤ حیا بھی رکھو، آقائے شریعت سے وفا بھی رکھو۔ زینب نے عزیزوں سے کہا خطبے میں، سر ہے جو بدن پر تو ردا بھی رکھو۔ ہر لمحے افکار ہے، ہر لمحے افکار ہے ذوق کی صورت، ہر لمحے افکار ہے ذوق کی صورت، احساس ہے ایک قوت نو کی صورت، ہر لمحے افکار ہے ذوق کی صورت، احساس ہے ایک قوت نو کی صورت، روشن ہے وہ کوفے کی زمین میں اب تک، روشن ہے وہ کوفے کی زمین پر اب تک، کچھ نقشے کفے پا ہیں جو لو کی صورت، کچھ نقشے کفے پا ہیں جو لو کی صورت۔ ایثار کو انمول بنائے قرآن، ایثار کو انمول بنائے قرآن، جذبوں کو طہارت بھی سکھائے قرآن، ایثار کو انمول بنائے قرآن، جذبوں کو طہارت بھی سکھائے قرآن۔ شبیر اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو نیزے کی انی پر بھی سنائے قرآن، شبیر اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو نیزے کی انی پر بھی سنائے قرآن۔ ہو کفر تو ایمان چلا جاتا ہے، ہو کفر تو ایمان چلا جاتا ہے، اجلت ہو تو مہمان چلا جاتا ہے، ہو کفر تو ایمان چلا جاتا ہے، اجلت ہو تو مہمان چلا جاتا ہے، جس قلب میں ہو بغض علی کا قبضہ اس قلب سے قرآن چلا جاتا ہے۔ جو بات قرآن پڑھنے والا مسلمان نہیں کہتا، وہ چار وید پڑھنے والا اور گیتا پڑھنے والا ہندو کہہ رہا ہے کہ بغض علی سے قرآن بھی مسلمان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات، یوں تو صبح بنارس اور شام اودھ کا رشتہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے یاسو وفات صاحب نے نازک رشتوں سے اس رشتوں کو مضبوط کیا ہے، تب سے دلی کا راستہ بھی وایا بنارس جاتا ہے۔ آئیے میں اپنے نہایت کرم فرما سرپرست پروفیسر عزیز صاحب سے میں گزارش کروں گا، جو انگریزی کے پروفیسر ہیں اور اذان کا وقت بھی قریب ہے، مگر ان کی شرکت تھوڑے لمحوں کے لیے ہو جائے، چند اشعار وہ پیش کر دیں۔ یعنی ڈین رہ چکے ہیں آپ بنارس میں یونیورسٹی میں، اور انگریزی کا ایک بڑا معتبر حوالہ، بہت سارے آپ کے شاگرد پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، پروفیسر عزیز صاحب میں چند اشعار منقبت اور سلام کے وہ پیش کریں، مجھے گزارش کرتا ہوں۔ مگر کلام میں پڑھیں گے صلوات آپ سب، ہم سب مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ چند الفاظ بطور خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ بہت سب سے پہلے اپنے یہاں کے منتظمین کا شکریہ جن لوگوں نے مجھے موقع دیا امام حسین کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی کا پروفیسر تھا تو اکثر جب محرم آتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آخر یہ محرم کیا ہے، امام حسین کی شخصیت کیا ہے، تو میں کچھ کہتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا جو لفظ ہے اس کے پہلے آپ
اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ ہے سین یہ اور نون یہ 4 حروف آتے ہیں. کبھی آپ نے اس کو غور کیا کہ یہ جو 4 حروف اس کے اندر آتے ہیں اس پر کیا اشارہ ہے؟ اس کو کرنے کے لیے میں نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا تو اس میں ایک بند مجھے ملا جو بہت اچھا ملا اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخر یہ ہے سی یہ اور نون کی طرف کیا اشارہ ہے. میر انیس کہتے ہیں ہے سے یہ اشارہ ہے کہ ہے حامی امت، ہے سین سے ظاہر کہ یہ ہے سین سعادت، یہ اس کی بزرگی میں ہے یاسین کی آیت، ہے نون سے ظاہر کہ یہ ہے نور نبوت، ناجی ہے وہ اس نام کو لے گا جو دہن سے، یہ حسن میں 10 حصے زیادہ ہے حسن سے. اور پھر دوسری بیت میں کہتے ہیں امام حسین کے لیے کہ یہ حسن میں سردار حسینان زمن ہے، مشتق تو ہے احسان سے تصغیر حسن ہے. تو حضور امام حسین نے کا جو کارنامہ ہے وہ ایسا ہے جس سے سب راضی ہیں، شیعہ ہو سنی ہو نصرانی ہو کوئی ہو، وہ حسین کے کارنامے سے ضرور راضی نظر آتا ہے. عالم اسلامی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے کہ جس نواسے کی شہادت غازہ حسن رسالت ہے وہ حسین ابن علی ہے. اہل تصوف مکاشفے کے عالم میں رب اللسان ہے، حقہ کے بنا لا الہ حسین، ایمان والوں کے دلوں میں ڈھارس ہے کہ شفاعت کا ذریعہ حسین ابن علی ہیں. دنیا پرست کہنے کو تیار ہے کہ جب چاروں تدبیر کچھ نہ ہو تو ظلم کا مقابلہ یوں کرو جس طرح حسین نے کیا. اتحاد کے دلدادہ مثالیں دے رہے ہیں کہ دل کو دل سے یوں ملا دو جس طرح حسین کے ساتھیوں نے ملایا، اور سرمایہ داری کو مٹانے والے نظیریں پیش کر رہے ہیں کہ غرور و تکبر کو یوں کچل دو جس طرح حسین نے کچلا. حد یہ ہے کہ لسان قدرت آواز دے رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب تو میری طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا. یقیناً حسین مظلوم نے وہ کار نمایاں کیا ہے جس سے خدا راضی رسول راضی، بلکہ حسین کا انداز شہادت وہ تھا جس سے ہر مومن و مسلم راضی. ہر زبان پر حسین کا نام، حسین کی سیاست، واللہ کے حسین کارے کر دی. میرا دل اور ہر انصاف پسند کا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ جب آدم نے حسین پر نگاہ کی ہوگی تو گلے لگایا ہوگا کہ حسین تم نے میری نسل کو ملائکہ سے بہتر کر دیا. ابراہیم راضی میرے خلت نبھا گئے. خود محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے کہ نور نظر تو نے میرے دین کو زندہ کر دیا. علی کہہ رہے ہوں گے کہ نور نظر تو نے ایمان کی راہیں روشن کر دی. حسن کہہ رہے ہوں گے کہ اے قوت بازو تو نے میری صلح کے نتیجے کو ظاہر کر دیا. اور ماں جلتی زمین پہ کہہ رہی ہوگی کہ آ میرے بچے آ، میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. آپ سمجھ لیجئے کہ امام حسین کی وہ قربانی ہے جس میں 2 باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک یہ کہ کسی نے ایک دن میں 72 کی قربانی نہیں پیش کی، اور دوسری یہ کہ ہر قربانی پیش کرنے والے کا دفتر قربانی اس کی شہادت کے بعد ختم ہو گیا. لیکن امام حسین وہ تھے جو خوش شہید ہو گئے مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. امام کی وہی قربانی نہ تھی جو امام نے روز عاشورہ پیش کی تھی. امام کی وہ بھی قربانی تھی جو زیبن و ام کلثوم کے ذریعے سے بازار کوفہ و شام میں پیش کی گئی. اگر امام یہ قربانی پیش نہ کرتے تو اسلام بچ نہ سکتا تھا. اسلام کے ماتھے پر موت کا پسینہ آ چکا تھا، نفسیں ڈوب چکی تھی کہ اسی اثنا میں علی و فاطمہ کا لقب ذکر اٹھا اور اس نے اپنا خون دے کر اسلام کو بچا لیا. اسی لیے تو میں یہ قطع پڑھتا ہوں کہ تنویر حق ہے، عین صداقت حسین ہے، فتح مبین کی بولتی آیت حسین ہے. ہر انقلاب دیکھتا ہے سوئے کربلا، ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے. واہ واہ واہ. یہ پروفیسر عزیز بنارسی صاحب، میں انہیں بنارسی کہتا ہوں لیکن چونکہ ہمارے یاسوف بھائی کی جو شریک حیات ہیں وہ بنارس سے ہیں اس لیے وہ انہیں عزیز مصر کہتے ہیں.
میں آئیے اب گزارش کروں گا بالکل اختتام کی طرف اس اجلاس کے، اور واقعی جو اسے کہتے ہیں جو جس منصب پہ ہیں جناب مائنرٹی کمیشن کے چیئرمین سید غیر الحسن صاحب، میں ان کی خدمت میں دربستہ گزارش کروں گا اور جوش کی ربائی کے دو مصروں کے ساتھ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں، اسے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نام نے وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے دو ہی مصرے میں نے پڑھے جناب غیر الحسن صاحب، مگر سلوات پڑھنے میں کوئی کمی نہ کریے، اتنا کم وقت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت عیسوی کے حساب سے 8 جنوری 626 کو اور ان کی شہادت 10 اکتوبر 680 عیسوی میں ہوئی۔ میں نے اس لیے خاص کر اس بات کو کہا ہے کہ وقت تیزی سے بدل رہا ہے، دنیا بھی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جو بہت کم لوگ امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص فرقے کے نظر سے دیکھتے تھے، نظریے سے دیکھتے تھے، لیکن اب پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر ریسرچ کر رہی ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بہت بڑے فلاسفر سے کسی نے پوچھا کہ 72 لوگوں کا ایک گھرانہ جو کربلا کے میدان میں تھا، اور اس نے پوچھا اس فلاسفر سے کہ اگر ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے پیاسے تھے، جو اپنے بھائی، بیٹے اور اپنے عزیزوں کی صبح سے کربلا کے میدان سے لاشیں لا رہا تھا، جو اپنے اعزاؤں کو اپنے اعزا کی لاشیں لا رہا تھا، اگر کوئی عام آدمی ہوتا، کوئی ایسا شخص وہاں ہو جو اتنی پریشانیوں اور مشکلوں سے گزرا ہو، تو اس فلاسفر نے کہا کہ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اور جس وقت انہوں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر کھود کے اس کو دفن کیا حضرت علی اصغر علیہ السلام کو، اس وقت تو انسان کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے تھا، منہ سے باہر آ جانا چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے اور اسی پر آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ، اپنے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو ایکسٹریم پر جا کر یاد کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پر جتنا چلنا چاہیے اتنا نہیں چلتے۔ یہاں کے جو آرگنائزر ہیں انہوں نے مجھے بلایا، پچھلے سال بھی میں آیا تھا، پوری کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام سالوں سے وہ اس طرح کے پروگرام کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام
جن کے نام سے ہم حسین ڈے مناتے ہیں، ان کو کسی دائرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مجھے یہاں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ قوم کے دوسرے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ بھی حسین ڈے کے اپلکش میں بڑی سنکھیا میں یہاں موجود ہونا چاہیے، اور اس کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے کہ حسین ڈے کے موقع پر سبھی قوموں کے لوگ یہاں موجود ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام پر جب کوئی ہم سیمینار کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو اس کی آواز بہت دور تک جانا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے قربانی دی کربلا کے میدان میں، وہ سب جانتے ہیں، آپ لوگ روز سنتے ہیں، 2 مہینے 8 دن مجلسوں میں تذکرہ رہتا ہے۔ لیکن جو اس قربانی کے پیچھے کا مطلب ہے کہ کس طرح سے انہوں نے، چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو، کس طرح انہوں نے اپنے ساتھ اس کو ملایا اور برابر کا درجہ دیا۔ یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں آپس میں بہت کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو جو شیعہ ہیں، شیعوں میں یکجہتی ہونی چاہیے، پھر شیعہ اور سنی میں یکجہتی ہونی چاہیے، پھر مسلمان اور ہندو میں یکجہتی ہونی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام ہم لوگ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اس سے جس امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں کامیاب ہوگا، صحیح، اس کی صحیح تصویر پیش ہو سکے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اتفاق سے قوم کے کہیں ہو گئے، کہیں پہنچ گئے، تو وہ قوم کو تو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا دھرم بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، جو لوگ تیزی سے دھرم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قوم کو بدنام کر رہے ہیں، آپس میں شیعہ سنی اختلاف پیدا کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی میں وہ ہیں یا جس پارٹی کی سرکار میں وہ ہیں، میں بھی اسی پارٹی کی سرکار میں ہوں۔ مجھے 28 سال ہو گئے، لیکن کبھی میری پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہندو بن جائیے، آپ اپنا دھن پرورتن کر لیجئے۔ پارٹی سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، آپ کو اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنی قوم کی خدمت کریں، آپ اپنی قوم کے لوگوں کے بیچ میں جا کر کے جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں، نہ کہ آپ خوش کرنے کے لیے اس طرح کا اقدام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جتنی بھی لعنت ملامت کی جائے وہ کم ہے۔ دیکھیے، اگر جب ہم اپنے مذہب کے نہیں ہوں گے تو ہم دوسرے کے مذہب کے کیسے ہو سکتے ہیں؟
اگر ہم اپنے مذہب کے لیے وفادار نہیں ہیں تو دوسرے کے مذہب کے ہم کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے نکال دینا چاہیے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کے بارے میں سبھی بچوں سے لے کر کے بزرگوں تک جانکاری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی رہی ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس سے ہم لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ نصیحتیں لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ ان سے انسپائر ہونا چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو ہم سے شاید زیادہ ونوبا بھاوے نے جانا، ہم سے شاید زیادہ مہاتما گاندھی نے جانا، ہم سے شاید زیادہ جواہر لال نہرو نے جانا۔ بڑی بڑی شخصیتیں جو اس دیش میں گزری ہیں، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ اور امام حسین علیہ السلام اب کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، کسی ایک مذہب کے بھی نہیں ہیں۔ آپ آج کل تو دنیا، پورا ورلڈ یوں کہہ لیں کہ ایک شہر ہو گیا ہے، ایک محلہ ہو گیا ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، کس طرح سے کہاں کہاں کس کس کنٹری میں دوسرے لوگ امام حسین علیہ السلام کو ان کی زندگی پر، ان کی شہادت پر، ان کی ولادت پر ان کو منا رہے ہیں۔ میں جب ابھی ایران گیا تھا پچھلے دنوں، اور جامعۃ المصطفیٰ جو سب سے بڑا علمی ادارہ ہے ایران کا، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اسلامی کلچر ہاؤس نے بھی، دونوں نے مل کر۔ مجھے وہاں کئی لوگ ملے جو میرے ساتھ اردو کی وجہ سے وہاں کے ایران کے لوگوں نے لگایا تھا، یونیورسٹی کے لوگوں نے لگایا تھا۔ اس میں ایک شخص مجھے ایسا ملا جو وہاں سروس کر رہے تھے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، بنگال سے ان کا تعلق ہے، کلکتہ سے، اور بہت اچھی طرح رہ رہے تھے۔ میں ضرور اس بات کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے بیچ میں ایسے لوگ ہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ ایک بار خود سے نیپال گئے، اور نیپال میں گئے کہ قوم کے لوگوں کی وہاں حالت کیا ہے، کتنے قوم کے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں نماز کس طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ اور جا کے انہوں نے دیکھا تو 2 4 10 لوگوں کو وہ ڈھونڈ پائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے یہاں جامعۃ المصطفیٰ میں بات کیا اور کہا کہ میں نیپال جانا چاہتا ہوں، اور وہ نیپال گئے، اور بہت کم رقم، جو ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، جامعۃ المصطفیٰ ایران کی طرف سے ان کو بہت کم رقم 10,000 روپے کہا گیا کہ آپ کو خالی دیں گے، اور وہ ایران گئے۔ ان کو گئے ہوئے بھی زین العابدین ان کا نام ہے، مولانا زین العابدین، اور انہوں نے وہاں جا کے ایک ہوٹل میں کام شروع کیا، قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور میرے پاس وہ لگ بھگ ہر دوسرے دن مجھ سے بات بھی کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے میں ان کی کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت ٹھیک سے وہاں کام کر رہے ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جس ہوٹل سے انہوں نے شروعات کی تھی، 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگوں کی جماعت کی نماز کی، 7 لوگ 10 لوگ کے بیچ میں مجلس کرتے تھے، آج ماشاءاللہ سے انہوں نے پورے نیپال میں ڈھونڈ کر 300 لوگوں کو ڈھونڈا ہے، قوم کے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، اور ماشاءاللہ وہاں جمعے کی بھی نماز ہو رہی ہے، باقی سب وقت کی نماز ہو رہی ہے، محرم ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ولادت کے موقع پر، اہل بیت علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر وہاں پر میلاد ہو رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جذبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اتنے آگے تک لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک اچھی زندگی چھوڑ کر کے اور قوم کی خدمت کے لیے مشکلوں کا سامنا کیا اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے اپنے بیچ تمام لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہمارا ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں،
گھر میں ضرور تربیت دی جانی چاہیے کہ جب ہم باہر نکلیں تو یہ لگے کہ یہ حسینی ہے، یہ حسین کے ماننے والے جا رہے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے جا رہے ہیں۔ ہمارا طور طریقہ، ہمارے بات چیت کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ، دوسرے بھی لوگ دیکھیں کہ بھائی آپ کس کو ماننے والے ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اس سے ایک میسج جائے گا کہ یہ قوم کون سی قوم ہے، ہم کو بھی سمجھنا چاہیے، ہم بھی سمجھیں اس کو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے پیچھے جو میسج دیا ہے، اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر اگلے سال انشاءاللہ زندہ رہا تو میں جو یہاں کے آرگنائزر ہیں ان سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورا دن بیٹھوں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ ایسا مجمع جمع کیجئے جو سبھی قوم کے لوگ ہوں، سبھی طبقوں کے لوگ یہاں آئیں اور اس میں شرکت کریں، اس لیے کہ جو میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ میسج ان تک پہنچے۔ لگاتار جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کام کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے پچھلی بار بھی وعدہ کر کے گیا تھا، ایک دو لوگ مجھے ابھی ملے، انہوں نے کہا کہ کوئی کام شاید کہا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی بھی کام، کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے تو میں آپ کے لیے موجود ہوں۔ میرا نمبر، آپ موبائل نمبر لکھ لیجئے، میں بول رہا ہوں، میرا موبائل نمبر ہے جو ہر وقت آن رہتا ہے، 9811278663۔ میں موبائل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں، میرا موبائل دوسرا کوئی نہیں اٹھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی میٹنگ میں ہوں تو میں اس کے بعد ضرور اس کو کال بیک کرتا ہوں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ چچا ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، قوم کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ قوم میرے لیے پرائرٹی ہے، بعد میں دوسری چیزیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو ہم سبھی لوگ ماننے والے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ بند کر دیجئے ایک دوسرے کو کی ٹانگ کھینچنے کا، بند کر دیجئے ایک دوسرے کی برائی کرنے کا۔ جب تک یہ کمی ہم لوگوں کے بیچ سے نہیں جائے گی تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اس بار آپ لوگوں کو خوشی ہوگی سن کر کہ جو UPSC ہے، یونین پبلک سروس کمیشن، جس میں IAS اور IAS بچے بنتے ہیں، اس بار ماشاءاللہ سے 51 مسلم بچے IRS اور IAS میں پاس ہوئے ہیں۔ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ وہ کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا، وہ کریڈٹ ان کے ماں باپ کو جاتا ہے، وہ کریڈٹ ان بچوں کو جاتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم محنت نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم کوشش کریں 90% نمبر لانے کی، 99% نمبر لانے کی، تو آپ کو میں وعدہ کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو پیچھا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے جو پڑھنے والے بچے ہیں، اور 2 بچے 51 بچوں میں 2 بچے شیعہ بھی آئے ہیں، ایک بیٹی ایک لڑکی آئی ہے، ایک لڑکا آیا ہے، دونوں اتر پردیش سے۔ لیکن محنت ضروری ہے، ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ نہیں، اگر ہم پڑھیں گے، ہم آگے آئیں گے تو ہم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ دماغ سے اس بات کو نکالنا پڑے گا کہ صاحب ہمارے ساتھ کہیں انجسٹس ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کہیں بھید بھاؤ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کہیں مجھ کو الگ تھلگ مانا جاتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ سب کو محنت کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور علم بہت ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ پلیز 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 آپ لوگ علم کی طرف بڑھیے اور نوجوان بچوں آگے بڑھو. جو لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت کریں. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنا بھی ماحول خراب ہو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں, میرے پاس جو بھی کیس آ جاتا ہے میں فوراً ڈی ایم اور ایس پی سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کراتا ہوں. وہ کسی کا بھی مسئلہ ہو, پورے دیش سے معاملات آتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں پر ہوں اس وقت میں لوگوں کی مدد کر سکوں. یہی میرا ایک جذبہ ہے, یہی میرے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ انکساری ہے, یا میرے اندر جو بھی اللہ نے یہ مجھے خدمت کا موقع دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر پورا اتروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا بہت شکریہ حضرات. یہ اجلاس پہلا اجلاس حجت الاسلام مولانا شمشیر علی مختاری صاحب کی صدارت میں ہو رہا ہے, اور وہ اس قدر قناعت پسند کہ ہمیشہ وہ کبھی منظرنامے میں نہیں رہتے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات کے ساتھ اس اجلاس کے ملتوی ہونے کا یاسر بھائی 1 منٹ جناب مولانا شمشیر علی مختاری صاحب بحیثیت صدر وہ اپنے چند جملے کہیں اور اس اجلاس کے ملتوی ہونے کا اعلان بھی فرمائیں. بڑی خدمات ہیں آپ کی, یورپ کی سرزمین پہ آپ کی خدمات حسینیت کے لیے, اسلام کے لیے, توحید کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا. ما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. معزز حاضرین بزم, اسٹیج پہ بیٹھے بزرگ علماء, بہرحال میں اس لائق تو نہیں تھا کہ مجھے اس منزل پہ رکھا جائے. ہمارے بزرگ علماء, قوم و ملت کے خدمت گزار, قوم کے ذمہ دار حضرات بیٹھے, ان سب کی دعاؤں کے طلب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 2-4 جملے. مسلسل سفر تھے, ابھی جو ہے وہ دوپہر میں یہاں پہنچا اور حاجی صاحب نے جو ہے چیئرمین صاحب نے, کبیر بھائی نے یہاں اسٹیج پہ بلا دیا تھوڑی دیر کے لیے. پھر اس کے بعد ابھی بس 2-3 جملے. ابھی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. مشہور و معروف حدیث ہے, دنیا اسلام کا بچہ اس حدیث کو جانتا ہے, سنے ہے, سمجھے ہے, کہ امام حسین علیہ السلام کی تعارف کراتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں, مگر بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ چراغ چاہے جیسا بھی ہو, جتنا بھی قیمتی ہو, جب تک اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا روشنی نہیں ملے گی. اور اسی طرح کشتی چاہے جتنی بھی قیمتی ہو, جب اس میں سوار ہوں گے تبھی نجات ملے گی. تو امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہے, ہدایت کا چراغ ہے. یہ سوچ کر, یہ سن کر, یہ سمجھ کر خوش ہو جانا ہی کافی نہیں ہے, جب تک کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کو اپنا کر کے, ان کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی پاکیزہ سیرت پہ چل کر کے جب عمل کریں گے تبھی وہ مقصد جو ہے کامیاب ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے تھوڑا محنت کی ضرورت پڑے گی. جیب میں ٹارچ ہوگی, روشنی نہیں دے سکتی جب تک اس کو نکال کر کے آن نہ کیا جائے, جب اس میں سیل نہ لگایا جائے. عزیزان گرامی, ہمارے سینوں میں, ہمارے وجود میں اور ہندوستان کے ہر بچے کے دل میں حسین کا جذبہ ہے, لیکن کوشش کیجئے صرف حسین کہہ دینا کافی نہیں ہوگا, اور اس کی جیتی جاگتی اگر ایک مثال دیکھنا ہے, ایک تصویر دیکھنا ہے. مجھے بہت زیادہ تو یہاں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. محترم الحاج جناب کبیر زیدی صاحب قبلہ نے تھوڑا بہت بتایا, اور یہاں پہ جو سامنے دکھ رہی جو چیزیں, اس کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہدایت کے چراغ کے لیے بزرگ, مخلص, خدمت گزار, متدین علماء اور قوم ملت کے ہمدرد افراد کو بھی بزم پہ اکٹھا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نجات کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بلا تفریق مذہب ملت, کچھ غریبوں, کچھ ضرورت مندوں کی خدمت کا بھی انتظام رکھا گیا ہے. یہی ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کا ایک مختصر سا خلاصہ. اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی یہ بتا دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں چاہے کسی بھی مذہب میں ہو, صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ جسے ہر قوم, ہر مذہب, ہر ملت اور ہر ملک میں بڑے عقیدت و احترام سے مانا جاتا ہے. سیاست کے اعتبار سے نہیں, کسی مجبوری یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں,
عقیدت اور احترام کی نظر سے صرف اور صرف مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جن کو ہر مذہب میں اسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. کبھی کسی مولوی ہمارے شیعہ عالم کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ تراویح پڑھنے جاتا ہو. کبھی اہل سنت کا کوئی عالم جو ہے وہ کوئی وہابی بھائی ہو وہ کربلا زیارت کے لیے نہیں جائے گا. کبھی کوئی ہندو جو ہے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھے گا. کبھی کوئی مسلمان مندر میں جا کے پوجا نہیں کرے گا. جب تک یہ سیاست اور کچھ حالات کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے, لیکن عقیدت کے ساتھ صرف اور صرف مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ ہر قوم اور ہر مذہب کا انسان عقیدت اور احترام سے امام حسین کو مانتا ہے, چاہے وہ کسی ملک کا پردھان منتری کیوں نہ ہو, کسی ملک کا صدر کیوں نہ ہو, اور کسی بھی ملت سے اس کا تعلق ہو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حسینیت ایک سچائی کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام اور خاص کر ہندوستان کے لوگوں کو تو زیادہ ہی ہونا چاہیے اس سے تعلق, کیونکہ یہ ایک دو طرفہ محبت ہے. ہر سال ہم محرم میں ایام اعظم میں سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ تمنا کیا تھا, تو ہم ہندوستانی کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ حسین جسے دنیا کا ہر انسان اپنا کہنے کو فخر سمجھتی ہے, اس حسین نے ہمارے ملک کو یاد کیا تھا, ہمیں یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم جو ہے نہیں چاہتے کہ میں کربلا عرب میں رہوں تو مجھے چھوڑ دو, ہندوستان چلا جاؤں. ہمارے بعض علماء نے اس کے تفسیر میں یہ بیان کیا ہے. تو بس عزیزان گرامی, ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے, تاجدار مدینہ نے فرمایا ہے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک جوابدار ہے, ذمہ دار ہے, ہر ایک کی مسئولیت ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت, اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میری یہی گزارش ہے کہ جن لوگوں کے پاس جو حیثیت ہے ایمان و اسلام و انسانیت کے اعتبار سے جتنی ہو سکے وہ خدمت کریں. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی ان خدمتوں کو قبول کرے. یہ 45 سال کا یہ پروگرام ہر سال جو برپا ہوتا ہے, خدا کرے اگلے سال اور اس سے بعد آنے والے دنوں میں اس سے بھی بہتر اور اچھے انداز میں یہ پروگرام برپا ہو, اور صرف اسی سرزمین تک نہیں بلکہ ہندوستان نے دنیا کے کونے کونے میں ایسے پروگرام ہوں جس سے حسینیت کا پرچار بھی ہو سکے, انسانیت کی خدمت بھی ہو سکے. اور آخر میں صرف یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ تجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی, تیرے محبوب بندوں کی, اپنے رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ جلدی سے جلدی وہ وقت لے آ کہ ان پروگراموں کا جو صحیح مالک ہے, جو اصلی مالک ہے, اس کے ساتھ بزم میں بیٹھ کر کے ہم یہ پروگرام برپا کر سکیں. بس عزیزو, چونکہ امام حسین علیہ السلام پوری کائنات کے لیے ہیں, اس لیے آج دنیا سب سے زیادہ حسینیت پہ اٹیک کرنا چاہتی ہے. ہماری گزارش ہے, میں چاہوں گا کہ امام کے چاہنے والے ماننے والے زیادہ سے زیادہ آنکھ کھول کے دیدہ و دانستہ طور پہ سمجھ بوجھ کر قدم بڑھائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے دامن میں صرف مظلوم کربلا کی شخصیت رہ جائے اور ان کے وجود کا جو اثر ہے ہمارے دلوں سے ختم ہونے لگے, کیونکہ دنیا ظالم زمانہ, دشمن طاقتیں بڑی تیزی سے ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اذان کا ٹائم میرے خیال سے اذان ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے, عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے, ہماری تمام نیک حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی صدائیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہیں غیور حسن رضوی صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں مائنورٹی کمیشن کے. آئیے اس پیغام حسینیت اور پیغام حریت کو, پیغام انسانیت کو پوری دنیا تک کیسے پہنچایا جائے, اس پر ان کا کیا تبصرہ ہے. آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ پیغام پوری دنیا تک کیسے نشر کیا جائے. دیکھیے, جیسا کہ آپ نے ابھی کہہ رہے تھے کہ 45 سالوں سے یہ حسین ڈے کانپور میں منایا جا رہا ہے. دیکھیے, حسین ڈے جو لوگ بھی اس کو آرگنائز کر رہے ہیں وہ واقعی مبارکباد کے قابل ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور ان کی جتنی بھی ان کو مبارکباد دیا جائے اس کمیٹی کو, وہ اپنے آپ میں کم ہے. امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر کوئی ظالم اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اور اپنے طاقت کے بل پر, اپنی قوت کے بل پر, تو امام حسین علیہ السلام نے دکھایا کہ خالی 72 لوگ اس عظیم لشکر کا مقابلہ کر کے بھی اسلام کو مٹا نہیں سکے. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت
اور اپنے اعزا اور اقربا کی شہادت دے کر اسلام کو بچایا، جو آج دنیا رہتے تک اسلام قائم رہے گا۔ اسلام کا صحیح جو معنی ہے، اسلام کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو میسج دیا کربلا سے، وہ یہ دیا کہ کبھی طاقت سے مت ڈرو، اگر تم راہ حق پر ہو، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو کتنا بھی طاقت ہو سامنے، کتنا بھی طاقتور ہو، کوئی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کر یہ دکھایا پوری دنیا کو کہ حق پر رہنے کی وجہ سے آج اسلام کی جیت ہوئی، حسینیت کی جیت ہوئی۔ اور اسی لیے جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا، یزید اور اس کے لشکر کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کو کسی نہ کسی روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ کیونکہ مائنورٹی کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، کس طریقے سے خاص طور سے اس وقت کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے مائنورٹیز خاص طور پر اور ایجوکیشن کو، ان دونوں سوالوں کو اگر یکجا کر دیا جائے تو وہ کیا میسج دیں گے آپ نوجوانوں کے لیے کہ ان دونوں چیزوں کو سناشی رکھتے ہوئے اپنے کو آگے بڑھائیں، اور کیسے ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ہمیں ایک قیادت ملنا چاہیے اپنی اس مائنورٹی کے طور پر، خاص طور سے مسلم کے طور پر؟ دیکھیے، دونوں باتیں آپ نے پوچھی ہیں۔ پولیٹیکل لائف کے لیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم ایمانداری برتیں، اور شارٹ کٹ جانے کے بجائے اگر ہم پالیٹکس کو صحیح معنوں میں، اور پالیٹکس کو اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ہم کو خدمت کرنا ہے انسانیت کی، سماج کی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آدمی ضرور کامیاب ہوگا، وہ کسی بھی دل کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر وہ خدمت کے اعتبار سے راجنیت میں آتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے معیار کو آگے بڑھاتی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن، اور خاص کر ہماری قوم جو ہے اس وقت وہ ایجوکیشن کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے، تو ہمیں پورا فوکس ایجوکیشن پر کرنا چاہیے، ایجوکیشن بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس ذریعے سے، ختیجہ ٹی وی کے ذریعے سے، کہ ہم چھوٹی چھوٹی مدد کر کے بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ ہم کسی ایک لڑکے کو جو نہیں پڑھ پا رہا اس کو پینسل اور کتاب بھی دے دیں تو بہت بڑی اس کی وہ ہو جائے گی۔ یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ اس کی ٹانگ مجھے کھینچنا ہے۔ یہ جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا دماغ میں، تب تک قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا، اور قوم کے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم کو کسی طرح کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی یہ سوچنے دماغ میں نہیں ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے، قطعی نہیں۔ اگر بھید بھاؤ ہوتا تو جو میں نے ابھی تقریر میں کہا کہ 51 بچے جو IAS میں پاس ہوئے وہ پاس نہیں ہوتے، اور جس میں 13 بچے کشمیر سے ہیں، تو یہ ایک اپنے میں بہت بڑی بات ہے، اور اس پر دھیان دینا چاہیے کہ جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا، اس کو پھل ملے گا۔ یہ سوچ کے گھر میں نہیں بیٹھنا کہ صاحب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت یہ ٹرانسمیشن ختیجہ ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی کوشش کروں گا کہ جو اگلا اجلاس ہو اس میں وہ مہمانان ہیں ان کے بھی تاثرات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔